खुदाम मसीह यीशु का फ़ज़ल इत्मीनान उसकी बेपनाह मोहब्बत आप सब में बढ़ती जाए और आपकी सलामती हो। एक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई ये वीडियो जो है पहुंची और बहुत सारे लोग जो है इससे परेशान और सवालात एक दूसरे से कर रहे हैं कि क्या ये सच है और बाकी जो लोग कहते हैं वो क्या है। मैंने पूरी वीडियो देख ली और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पूरा उसको देख लिया। एक बात जो वो फरमा रहे हैं, ये खुदा के खादिम जो डॉक्टर भी हैं, हदिया जो है वो और दही की जो है उसका इनाम अबदी है, ठीक है, जो रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही, अग्री, हम इससे जो है मुत्तफिक हैं। इससे जो है इसको जो है इस तरह से नहीं लेते कि ये गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये बात अबदी इनाम की बात, हदिया खुदा दोगुना करके नहीं दे देता। तो जिसने कहा, और इन्होंने बताया अपने वीडियो में कि मैंने भी यही सीखा था और मैंने भी यही सिखाया। तो चलें, आपने ये सीखा था, आपने ये सिखाया, तो जब आपने ये सीखा और आपने ये सिखाया कि हदिया जो है आप खुदा को दो और खुदा आपको 2 गुना दे देगा, किताब मुक़द्दस में ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती है कि जिस पर ये कहा जाए कि आप खुदा को दो और खुदा आपको इससे दुगना दे देगा। ठीक है, जो किताब मुक़द्दस की शहादत है और जो लिख कर दिया गया है, हम वो पढ़ कर और अपनी रहनुमाई के लिए किताब मुक़द्दस के मुताबिक चलने की जो है राह लेंगे। किताब मुक़द्दस में मलाकी की किताब, उसका तीसरे बाब की 7वीं आयत मुबारका में यूँ मरकूम है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ कि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुमको आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांट दूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तान का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकश मुमलिकत होगे, रब्बुल फ़ाज फरमाता है। तो कलाम पाक की ये आयत मुबारका 7वीं आयत मुबारका से लेकर मैंने 12वीं आयत मुबारका मलाकी की किताब के 3 बाब की तलावत की आप सबके लिए। तो ये बात हमें वाज़िया करती है, जैसा कि उन्होंने एक बात कही कि इसका इनाम अबदी है, यहाँ पर आप रूहों की निजात के लिए देते हैं, आपको आसमान पर मिलेगा, अपना ख़जाना आसमान पर जमा कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो किताब मुक़द्दस को जब सुनाया जाता है ना, तो किताब मुक़द्दस की तमाम तर
حقائق کی باتوں کو بیلنس کیا جاتا ہے. آپ ایک آیت لے لیتے ہیں اور دوسری آپ سے بیلنس نہیں ہوتی. کہنے کو آپ ڈاکٹر ہیں, معافی چاہتا ہوں جی, میں تو ایسے ڈاکٹروں کو ڈاکٹر نہیں مانتا جن کو کتاب کی تمام تر باتوں اور حقائق کو طریقے سے سنانا نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, آپ بیلنس کر کے کلام کو نہیں سنا سکتے, آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کچالی والی ڈگری لی ہوئی ہے. ایسے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو نام نہاد ہیں, تو آپ بھی انہی میں سے کوئی ایک ہوں گے. چلیں, آپ نے یہ 2 گنا سیکھا ہوگا. بائبل مقدس 2 گنے نہیں کہتی. یہ بائبل مقدس کے جو وعدے ہیں, بائبل مقدس میں وہ تمام تر وعدے جو ہاں کے ساتھ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ہم نے اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات, خداوند اپنا نام لے کر کے کہتا ہے, رب الفاج فرماتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کہتا ہے کہ یہ خداوند کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا. ٹڈی کوئی آسمان پر تھی یا زمین پر تھی؟ پہلی تو بات ہی ہے. ٹھیک ہے, تمہارے کھیت کا پھل جو ہے وہ کچا نہیں چڑھے گا. ٹھیک ہے, تو یہی بات یہاں پر لکھی ہے. یہاں پر 2 گنا کی بات نہیں ہے. یہاں پر جو بات ہے نا وہ ہے میرا امتحان کرو. پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ, میرے گھر میں خوراک ہو, اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. یہ کس نے فرمایا؟ یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. رب الفاج فرماتا ہے, آدمی نہیں فرماتا, رب الفاج فرماتا ہے. تو انہوں نے سیکھا تھا, وہ اپنی باتوں کی تردید کر رہے ہیں. اب لوگ پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ اپنی باتوں کی کہ 2 گنا. ٹھیک ہے, میں نے سیکھا تھا, مجھے پادریوں نے یہ سکھایا اور میں نے اسی طرح پریچ کی, اور اب میں نے سیکھ لیا, میں نے جان لیا. تو میرے خیال میں وہ آگے کچھ اور سیکھ کے نا پھر وہ کچھ اور باتیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, جتنی ان کو سمجھ آ جائیں گی. ابھی تک ان کو یہ سمجھ آئی ہے. تو آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے جو آپ سن رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کتاب مقدس یہ فرماتی ہے. بعض کا خیال ہے کہ یہ شریعت میں دائیکی تھی, دینا تھا, اب شریعت میں تھا اور اب انجیل میں نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کے لیے اس کا جواب دے دیتا ہوں. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ یہ انجیل میں نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ان کو تلاوت کرنی چاہیے لوکا کی انجیل. ٹھیک ہے, لوکا کی انجیل. لوکا کی انجیل 11ویں باب کی جو ہے 42ویں آیت مبارکہ میں یوں لکھا ہے, خداوند فقیہوں فریسیوں کو ملامت کرتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے, لیکن تم پر افسوس, لیکن اے فقیہوں فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دائیکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو. لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. ٹھیک ہے, یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور انصاف سے بھی غافل نہ رہتے, اور یہ جو تم کرتے ہو یہ بھی کرتے. ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف جھک جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی, میں نے یہ کام کر لیا, اب یہ میرے دوسرے تو میری ذمہ داری میں نہیں آتے. تو یہاں پر یہ دیکھیں, کتاب مقدس پڑھیں اور سنیں. میں نے اس جو ہے ویڈیو کے نیچے بھی لوگوں کو کہا, میں نے کہا یہ لیں کتاب کا حوالہ, میں نے پکچر کھینچ کے دے دیا, میں نے کہا پڑھیے. ٹھیک ہے, جس نے شیئر کیا میں نے ان سے بھی کہا, میں نے کہا کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو واقف ہوں, یہ لفظ مجھے جواب آیا. تو لیجئے واقفیت کتاب مقدس کی لے لیجئے. خداوند آپ سب کو اس کے عوض اپنی سمجھ بخشیں اور اس کے مطابق چلنے کا فضل و توفیق بخشیں. یہ لازم تھا, یہ پوری ہوگی بات, یہ لازم ہے. یوں خدا یسوع مسیح نے اس کو لازم قرار دے دیا. ایک بات ہو گئی. اب عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے
اور وہاں پر یوں مرقوم ہے کہ یہاں مرنے والا آدمی دائیکی لیتا ہے، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی گئی ہے کہ زندہ ہے۔ زندہ تو پھر وہاں زندہ ہے، آسمان میں زندہ ہے، وہ خداوند ہے۔ یہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط 7ویں باب کی 8ویں آیت مبارکہ۔ تو جو زندہ ہے اور عبداللہ بعد زندہ رہے گا، یہاں مرنے والا آدمی تھا یہ کی لیتا، وہاں وہی لیتا ہے۔ تو یہ کس کے حضور پہنچتی ہیں؟ جس کے حضور پہنچتی ہیں اجر وہ دیتا ہے، ڈیسائیڈ وہ کرتا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے، اور انسان کا کام نہیں ہے اس کے اوپر فیصلے کرنا، اور اجر دینے کی بات انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کہاں اجر کیسے دے گا، یہ جو لکھ کے دے دیا وہی ہے۔ آدمی اپنی قیاس آرائیاں کرتا رہے، جتنی اس کو سمجھ آتا ہے اتنی سی بات کر دیتا۔ ایک بات اکثر اوقات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ نیم حکیم وبال جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو یہ محاورہ جو ہے نا بڑا اچھا گھڑ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اکثر لوگوں پر جو ہے نا بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک بیٹھتا ہے ان پر۔ وہ نیم ہوتے ہیں نا، آدھے ہوتے ہیں، تو پھر آدھی بات کرتے ہیں، پوری بات نہیں کرتے، بیلنس پورا نہیں رکھتے، وہ اس کو پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے ہیں، سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اچھا، دائی کی ایمانداروں کا شیوا ہے، ایماندار یہ دیا کرتے تھے، ایماندار اس کو جو ہے خدا ان کے حضور گزرانا کرتے تھے۔ باپ ابراہم نے یہ دائی کی دی تھی، باپ ابراہم نے دائی کی دی۔ اسے پڑھیے، پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب کی 18ویں آیت مبارکہ تا 20ویں آیت مبارکہ۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور اس نے باپ ابراہم کو مبارک کہا، اور کہا مبارک ہو خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب باپ ابراہم نے سب چیزوں کا 10واں حصہ اسے دیا، ٹھیک ہے نا، وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ پھر جو ہے ایک اور بات جو ہے، یعقوب جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو، اس سے پہلے وہ یہ منت مان چکا ہے کہ جب آئے میرے خدا تو مجھے سلامت میرے سفر سے واپس لے آئے گا، اور میرے باپ دادا کے اس گھر میں واپس لے آئے گا، تو میں سب چیزوں کا 10واں حصہ تجھے ضرور ہی دیا کروں گا، ضرور ہی دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے، اور ایمانداروں کی یہ بات، یہ ایکٹ، یہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ لکھ کے دیا گیا، اور یہ بھی بات لکھی ہے، لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور قابل قبول ہے کہ جو انجیل کے لیے دیتا ہے اس کا اجر پائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب لکھ کے یہ دے دیا گیا ہے کہ آسمان کے دریچے کھول دیے جائیں گے اور رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی، پھر اس بات کو ہم اپنی بے اعتقادی کی بابت جھٹلا دیں، بے اعتقاد ہو جائیں، اس پر ایمان نہ رکھیں، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے 2 گنا کی بات کی ہے، یہاں پر 2 گنا نہیں لکھا، یہاں پر لکھا ہے آسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا، اور اس کے بعد ٹڈی کو بھی ڈانٹ دوں گا، پھل کچا نہیں جھڑ جائے گا اور گر نہیں جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے کتاب مقدس کی حق کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی جی باتیں کمپلیٹ، اور اس میں جو ہے کوئی اور بات نہیں، وہ زمینی باتوں کی بابت کہتے ہیں، اور اس میں زمینی برکتیں نہیں گنتے۔ تو ایک بات مسیحوں کے لیے یہ ہے، جیسا خداوند نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ایمان لائے ہوئے ہیں، زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا سب کو دیتا ہے، خدا کوئی مشین نہیں ہے، دیٹس رائٹ، خدا کوئی مشین نہیں ہے، لیکن جو اس کے حضور
جو قربانیاں گزرانتے ہیں وہ اس کا اجر پائیں گے. اجر دینے والا خداوند ہے. یہ لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے والا میں ہوں. تو اجر دینے والا تو خداوند ہے. جب خداوند کے حضور گزرانی جا رہی ہے تو اس میں جو ہے پریشان ہونے والی کون سی بات آ گئی؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ پادری بھی پریشان ہیں, لوگ بھی پریشان ہیں. پہلے وہ دو گناہ کی بات کرتے تھے, بعد میں وہ ان کو سمجھ بعد میں تھوڑی دیر بعد آ گئی یا کتنے سالوں بعد آ گئی. پھر جو ہے لوگوں کے درمیان یہ بات اس نے کر دی, پھر لوگ بھی پریشان ہو گئے. پھر جو ہے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ گئے. بائبل پڑھیا کرو, روز بائبل پڑھیا کرو تے خدا تانوں برکت دے. خدا دے کلام جدوں پڑھو گے نا تے نال دعا بھی کریا کرو کہ تانوں اس کتاب مقدس دی سمجھ ملے. خدا سمجھ بخشن تے قادر ہے. خدا آپ کو بڑی برکت ہے. آمین.